पाक अलैहिस्सलाम शेब अबी तालिब से निकले तो सज्जदा खतीजतुल कुबरा के विसाल का वक्त आया। हजरत खतीजा ने नबी पाक को बुलाया और कुर्बान जाऊं इस वफादार बीवी के। आखिरी वक्त हजरत खतीजा का दोनों हाथ नबी पाक के सामने बांध दिए और अर्ज किया, मैंने बोलिया चोलिया माफ करी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफी मांगी वफादार बीवी ने। और जुमला क्या कहा? हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा हजरत खतीजा कहती हैं, सोनिया 3 बच्चियां मैंने अपने हाथों से रुखसत कर दी है। मेरी फातिमा अभी छोटी है, अभी कम उम्र है, खेलने कूदने के दिन है। अब मैं गुजर रही हूँ, जा रही हूँ, ख्याल रखना, मेरी बच्ची छोटी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू गम न कर, अल्लाह पाक फजल फरमाएगा। हजरत फातिमा फरमाती है, हुजूर ने हजरत खतीजा को तो तसल्ली दे दी, दलासा दे दिया, और जब हुजूर ने रुख मेरी तरफ किया तो सारी दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई थी, रो रहे थे। और मैं गम न कर, हजरत फातिमा की परवरिश रसूल पाक ने फरमाई। और कैसे सैंचा नबी पाक ने अपनी बेटी को, कैसे परवान चढ़ाया हुजूर ने इस शहजादी को कि हजरत फातिमा हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आ गई। रसूल पाक ने घर के अंदर रखा, मुख्तलिफ सहाबा ने पैगामे निकाह भेजे। हुजूर ने फरमाया, मैं इंतजार कर रहा हूँ, अल्लाह की तरफ से हुक्म आएगा तो फातिमा की शादी करूंगा। मेरे दोस्तों, हम भी बेटियों के लिए सोचते हैं, लेकिन मेरे नबी ने भी बेटी के लिए एक रिश्ता देखा है। ये वो लड़का है जिसके पास कुल माल इतना है कि 30 दिनार बनते हैं। कुल माल इतना है कि पूरे महीने का राशन नहीं इकट्ठा हो सकता। ये वो लड़का है जिसके पास अपनी छत कोई नहीं। ये वो लड़का है जिसके पास रहने को मकान कोई नहीं। ये वो लड़का है जो अभी कोई काम काज जो धंधा नहीं करता। ये लड़का कौन है? एक बाग में मजदूरी कर रहा है। सैयदना सिद्दीक अकबर और उमर फारूक गए हैं और जाके कहते हैं, अली लगता है रसूल पाक तेरा इंतजार कर रहे हैं, जाके हुजूर से कह कि या रसूल अल्लाह मैं फातिमा का हाथ मांगने आए। नबी पाक के पास हजरत अली पहुंचते, हुजूर ने फरमाया, क्या तेरे पास का? हुजूर ज़िरा है। फरमाया, जाओ बेचो। बाहर निकले, उस्मान गनी ने खरीद ली। खरीद के उस्मान गनी ने पैसे भी लौटा लिए, ज़िरा भी लौटा दी। अब मेरे दोस्तों, वो हमारा रिवाज, हम बोलते हैं बेटी की क्या मजाल है कि वो बोल सके? बेटी को किसने इख्तियार दिया है कि वो हमारे कहे को टाल सके? मेरे नबी ने तरीका बताया। वो रोशन ख्याल आज हमें दर्श देता है ना कि मुसलमानों तुमने औरतों को महदूद कर दिया है। दावत फिक्र देता हूँ, इधर आप पलट के मैं तुझे 1400 साल पीछे ले जाऊं। रसूल पाक खुद आके बेटी की चारपाई पे बैठे हैं और बेटी के कान में कहा, बेटी मैं ज्यादती नहीं करना चाहता, तेरी मर्जी के खिलाफ नहीं चलना चाहता। अली ने पैगाम भेजा है, अगर तू कहेगी तो तेरा निकाह करूंगा और अगर तू कहेगी तो इनकार कर दूंगा। ये दर्श तुमने कहां से रोगन ख्याली और रोशन ख्याली निकाली है? ये तो वो दर्श है जो हमें मदीने वाले महबूब ने पहले ही अता फरमा दिया था। ये तो हमारा निशाब हमारे पास पहले से मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी से पूछा, हजरत फातिमा ने निगाह झुकाई, हुजूर खड़े हुए, फरमाया बेटी चुप हुई रहे तो वो रजा ही हुआ करती है। किसी को नहीं भेजा, हजरत आयशा की ड्यूटी नहीं लगाई, हजरत सौदा को नहीं कहा, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से खुद जाके रसूल पाक ने पूछा, खुद जाके दरियाफ्त किया। तो मैं बेटी मैं नबी हूं अल्लाह का, मेरी कौल अगर तुझे मंजूर ना हुआ तो ऐलान कर देना। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने गर्दन झुकाई, हुजूर ने सर पे हाथ रखा, जनाब अली से कहा, कल आ जाना यार, ये कैसी बारात है और ये कैसा मेल है। अली तेरे बराती कौन है? फरमाया मेरा बराती अबू बकर सिद्दीक है। अली तेरे बराती कौन है? फरमाया उमर है, उस्मान है, तलहा है, जुबैर है। और या रसूल अल्लाह आपके घर में कौन कौन है? फरमाया अली ज्यादती न कर, अबू बकर मुझे दे दे, उमर को तू रख ले, चल तलहा मेरे खाते में डाल दे, जुबैर को तू रख ले, सलमान मेरे पास रहने दे, बिलाल को तू रख ले। रसूल पाक ने तकसीम फरमा दिया। हुजूर ने फरमाया सिद्दीक आओ ना जरा बेटी का जहेज तो देखो। मेरे नबी ने जहेज दिया अपनी बेटी, आओ जरा मेरी बेटी का जहेज देखो, आओ वो जहेज देखो जो मैं अपनी बेटी के लिए तैयार किए हुए हूं। सिद्दीक अकबर आगे बढ़े, जहेज क्या था? एक चारपाई खजूर के बांध की बनी हुई, मुंजदी मंजी, एक चारपाई, एक जोड़ा रसूल पाक ने बेटी को दिया और एक चादर दी। और आप
آپ کو بتاؤں اسی چادر میں میرے مصطفیٰ کی بیٹی گھر سے رخصت ہوئی اور چادر کا حال یہ تھا جناب علی آپ کہتے ہیں میں نے گھر آ کے گنا تو 17 پابند لگے ہوئے تھے، 17 جگہ پہ جوڑ لگے ہوئے تھے کہ مصطفیٰ کی بیٹی رخصت ہو رہی. فرماتے ایک مشکیزہ پانی کا ایک گھڑا 2 چکیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دے دی. حضرت فاطمہ کا جہیز دیکھ کے صدیق اکبر گئے، ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہا حضور کائنات کے بادشاہ کی بیٹی اور یہ جہیز. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی قیامت تک بڑی بیٹیاں آنی ہے، بڑے باپ ہوں گے انہوں نے بچیاں رخصت کرنی ہے. میں سنت یہ چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں کوئی بھی اپنی بچی کو بوجھ نہ سمجھے. اگر مصطفیٰ کے طریقے پہ بیانی ہے تو بچی بوجھ نہیں، بچی بہت بڑی رحمت ہوا کرتی ہے. فرمایا میرے طریقے پہ چلنا ہے تو یہ دیکھو. اور پھر شرم آنی چاہیے اس آدمی کو، حیا کرنی چاہیے اسے جو کہتا ہے کہ کتنا دہیج دو گے اپنی بیٹی کو اور کتنا جہیز دو گے اپنی بیٹی کو. کس قدر ظلم کی بات ہے، کس قدر زیادتی کی بات ہے. یہ وہ نکاح ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ اور علی کی شادی اللہ نے عرش پہ طے کی تھی. فاطمہ اور علی کا نکاح اللہ نے عرش پہ کیا تھا. میں تو بس یہاں رسم ادا کر رہا ہوں. جو خدا عرش پہ شادی کرے اس شادی میں نہ لڑکے کے پاس گھر ہے، نہ لڑکی کے پاس جہیز ہے، نہ لڑکے کے پاس پیسے ہیں، نہ لڑکی کے پاس پیسے ہیں. جو اللہ نکاح طے کرتا ہے اس میں تو فقر ہی فقر ہے، تقوی ہی تقوی ہے، پرہیزگاری ہی پرہیزگاری ہے، دین ہی دین ہے. اور ہم جو شادیاں طے کرتے ہیں دنیا ہی دنیا ہے، مال ہی مال ہے، اسباب کا ہی اسباب کا ڈھیر لگا ہوا ہے. میرے دوستو رسول پاک نے بچی کو رخصت کیا، سیدہ اپنے گھر سے روانہ ہونے لگی. تو آپ معارج النبوت دیکھیں گے تو رسول پاک نے بیٹی کو بلایا، واپس بلایا بیٹی کو. آج لوگ احسان چڑھاتے ہیں بیٹیوں پہ، ہم نے تمہیں پالا تھا، پوسا تھا، ہم نے تمہارے بڑے جتن کیے تھے، ہم نے تمہیں دھوپ اور چھاؤں سے بچا کے رکھا تھا، ہم نے تمہیں زمانے کی تیز نگاہ سے دور رکھا تھا، ہم نے تمہاری تعلیم پہ مال خرچ کیا تھا. ادھر آؤ پلٹ کے. بیٹیاں پالنے والوں بیٹیوں پہ احسان نہ چڑھایا کرو. رسول پاک نے بیٹی کا بازو تھاما اور کونے میں لے جا کے حضور نے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، چوم کے سینے کے ساتھ رکھا. فرمایا فاطمہ تو میرے گھر سے رخصت ہو رہی ہے، آج تو میرا دروازہ چھوڑ کے جا رہی ہے. بیٹی تو نے میرے ساتھ بڑے دکھ دیکھے ہیں، اگر میری محبت میں، میری الفت میں، میری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اپنے باپ کو معاف کر کے اس کا دروازہ چھوڑ. سیدہ فاطمہ پلٹ کے آئی. ام سلمہ فرماتی ہے دور کھڑی سن رہی تھی، میرے آنسو نکل گئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ کا بازو تھاما، چوم لیا. یا رسول اللہ آپ کو پتہ نہیں کائنات میں سب سے نصیبوں والی بیٹی وہی ہے جو محمد کی گود میں پلی ہوئی ہے. سب سے نصیبوں والی بھائی ہو، مجھے کیا گلا ہوگا. ساری خدمت کے باوجود، ساری عزت کے باوجود احسان نہ چڑھایا کرو. بیٹی میں بڑا کچھ کر رہا ہوں تیرے لیے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی سے جاتے ہوئے کہا بیٹی کوئی کمی کوتاہی ہو تو درگزر کر کے جانا. رسول پاک کی شہزادی گھر سے روانہ ہوئی. آپ کو پتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کی وہ بیٹی ہے کہ جتنی مرتبہ نبی پاک کے حجرے میں آتی ہے حضور اتنی مرتبہ کھڑے ہو کے استقبال فرماتے ہیں. جتنی مرتبہ حضور کے حجرے میں آتی ہے، جتنی مرتبہ بیٹی گھر میں رہتی ہے تو وہ 50 بار آئے گی، 1,00,000 بار دن میں آئے گی. جتنی مرتبہ فاطمہ آتی ہے رسول پاک کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں. وہ کیسا باپ ہے جو بیٹے کو گود میں بٹھاتا ہے اور بیٹی کے بارے میں کہتا ہے اسے ذرا سلا دو، اس کی چیخیں میری نیند حرام کر رہی ہے. تو نبی کی سنت سے دور ہے، تو پیغام مصطفیٰ سے دور ہے، تو رسول پاک کے طرز زندگی سے دور ہے. نبی پاک نے بیٹیوں سے محبت سکھائی ہے، حضور نے بیٹیوں سے الفت سکھائی ہے، نبی پاک نے بیٹیوں کو قریب رکھنا سکھایا ہے. میں ڈھونڈتا رہا، میں سچی بات بتاتا ہوں آپ کو. 19 کتابیں میں نے دیکھی حضرت فاطمہ کے حالات کی، جن میں بالتفصیل جناب فاطمہ کے حالات اور جن میں تھوڑے تھوڑے ہیں ان کی تعداد پتہ نہیں کتنی ہوگی. میں نے بالاستیعاب 19 کتابیں دیکھی، مجھے ملا ہی نہیں کہیں کہ نبی پاک نے بیٹی کو کبھی چھڑکا ہو. یار کبھی ہو ہی جاتا ہے نا، بچے کبھی کوئی ایسی حرکت کر ہی جاتے ہیں نا. 19 کتابوں نے یہ لکھا ہے کہ جناب فاطمہ گھر سے گئی. حضرت ام سلمہ نے پوچھا فاطمہ نبی پاک کے گھر جو دن بتائے تھے یاد آتے ہیں؟
تو جناب فاطمہ کہنے لگی 15 سے 18 سال کا زمانہ گزارا ہے، کئی کچھ ہوتا تھا، لیکن قسم خدا کی مصطفیٰ نے کبھی ایک بار بھی جھڑکی نہیں دی ہے۔ نبی نے بیٹی کا اتنا، یار بچے غلطی کرتے ہیں، بچے معصوم ہوتے ہیں، بچے تو بالکل اس طرح ہوتے ہیں کہ کچھ بھی کہہ جاتے ہیں، کچھ بھی کر جاتے ہیں، کچھ بھی ضد کر جاتے ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ نے تمہیں پیغام دیا ہے کہ میں نے بیٹی کو 18 سال میں کبھی نہیں جھڑکا۔ یہ نہ ہو کہ تم جھڑک کے بیٹیوں کو پسے دیوار لگا دو، بیٹا تو تمہاری موٹر سائیکل کی پشت پہ ہو، اور بیٹی کو یہ ضرورت بھی نہ ہو کہ وہ آ کے تمہاری چارپائی پہ بیٹھ کے اپنا دکھڑا بھی بیان کر سکے۔ ایسا نہ کرنا۔ 19 کتابیں کہتی ہیں کہ سیدہ کو میرے مصطفیٰ نے کبھی جھڑکی نہیں پلائی۔ اب رسول پاک نے گھر سے روانہ کیا، ارے یہ نبی پاک کی بیٹی ہے، ایک جوڑے میں گئی۔ حضرت صدیق اکبر نے ایک قیمتی جوڑے کا بندوبست کیا، ایک قیمتی جوڑے کا بندوبست کر دیا، اور جناب فاطمہ کے دہیج میں وہ بھی شامل کر دیا۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں رات بیت گئی علی کے گھر میں، دن چڑھا تو دروازے پہ دستک ہوئی، ایک فقیر مانگنے والا آیا، اس نے صدا کیا لگائی، واہ فقیر تیری صدا پہ بھی قربان جاؤں، اور واہ فاطمہ تیرے دروازے پہ بھی قربان جاؤں۔ فقیر دروازے پہ آ کے کہتا ہے گھر والوں میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، گھر والوں میں نے بیٹی کا نکاح کرنا۔ ایک جوڑا ہے سیدہ کے پاس، جناب سیدہ نے جوڑا لپیٹا، حضرت علی سے کہا بعد جو فقیر آیا اسے عطا کر دو۔ حضرت علی کہنے لگے فاطمہ تیری شادی کا جوڑا ابھی تو نے پہنا بھی نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگی مجازی خدا ہو، حکم ماننا میری ذمہ داری ہے، لیکن علی یہ جوڑا میری ملکیت ہے، میں جس کو چاہوں دے سکتی ہوں۔ وہ دروازے پہ آیا ہے، خیرات لینے آیا ہے، تمہیں پتہ نہیں محمد کی بیٹی ہو، میرے نبی نے یہ نہیں سکھایا کہ گھر میں ہو تو کسی کو دینا، میرے باپ نے سکھایا ہے جب کوئی مانگنے آ جائے نا تو گھر میں نہ بھی ہو تو قرض اٹھا کے دینا، دروازے پہ فقیر خالی نہیں جانا چاہیے۔ فرمایا دیکھو اگلے ہی دن اگلی ہی صبح سیدہ نے نیا جوڑا فقیر کو دے دیا۔ جناب علی فرماتے ہیں میں گھر آیا، کچھ جاؤ تھے میرے پاس، وہ میں ام سلمہ کے پاس لے گیا، پکا کے لایا۔ اگلی ہی صبح سیدہ اٹھی اور فرماتے وضو کیا، نماز پڑھی، اور نماز کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ مصطفیٰ کی شہزادی، یہ ناز کی پالی ہوئی بیٹی ہے، یہ وہ شہزادی ہے کہ کوئی بادشاہ کی شہزادی اس کی خاکرات تک نہیں پہنچ سکتی۔ حضرت فاطمہ اٹھی ہے، کہا علی رات کچھ گندم نظر آئی تھی، جناب علی کہتے ہیں وہ چھوڑ دو، آج میں کچھ جو پکا لایا ہوں، وہ کھا لیتے ہیں، گندم کل دیکھی جائے گی۔ فرمایا آج جو پکائیں گے وہ صبح افطاری میں کام آئیں گے، ذرا گندم میرے قریب کرو، چکی میرے باپ نے دے کے بھیجی ہے، میں پیسنا شروع کرتی ہوں، یہ شہنشاہ زادی ہے، یہ نبی زادی ہے، یہ پیغمبر زادی ہے۔ جناب علی فرماتے ہیں میرے منہ سے لفظ نکلے کہ فاطمہ چند دن ٹھہر جاؤ۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی کیوں ٹھہر جاؤں؟ جس دن میں رخصت ہو کے آئی تھی اس دن اپنے بابا کے گھر میں بھی چکی پیس کے آئی تھی، میں وہاں کام کر کے آئی تھی، میں کام کرتی ہوئی گھر سے نکلی ہوں، مجھے میرے ماں اور باپ نے یہ پیغام دے کے بھیجا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی چلانی شروع کر دی۔ جناب علی فرماتے ہیں مشکیزے میں پانی بھرنا شروع کر دیا، جھاڑو دینا شروع کر دیا، روٹیاں پکانی شروع کر دی۔ مجھے کہا علی پگڑی اتارو، میلی ہو گئی ہے، ہونا چاہتی ہوں۔ جناب فاطمہ نے پہلی دیہڑی پہلے دن ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے میری طرف دیکھیے گھر کے سارے کام کاج چھوڑ دیے، اور جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے کام کاج اپنے ہاتھ میں لیے۔ میرے عزیزو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہزادی، ابو داؤد کے اندر لفظ ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرے دن شادی کے حضرت علی کو کہا علی کھانا کھا لو، میرے گھر میں آپ کی نئی نویلی دلہن ہے، ابھی کام نہیں کرتی ہوگی۔ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا کون سی نئی نویلی دلہن؟ مصطفیٰ کی بیٹی تو اگلے دن ہی اٹھ کے چکی پیسنا شروع ہو گئی تھی، نبی پاک کی بیٹی تو اگلے دن ہی چکی پیس۔ میری ملت کی بیٹیاں اور میری ملت کی بہویں اور وہ جو خامدوں کی عزت کرنے والی ہیں، ان کو یہ پیغام محبت پہنچانا کہ جناب سیدہ نے یہ پیغام دیا ہے چارپائی پہ بیٹھ کے جو عورت خدمت کرائے اس کی عزت نہیں ہوا کرتی۔ نبی کی بیٹی نے یہ پیغام دیا ہے جو اپنے گھر میں اپنے شوہر کی حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا۔ حضرت فاطمہ کے وصال کا وقت آیا،
انتقال کا تو حضرت اسما بنت امیس کو بلایا اور بلا کے فرمانے لگی تو مجھے غسل دینا اور سوائے میرے شوہر مولا علی کے کسی اور سے مدد بھی نہ لینا. اور فرمانے لگی میں نے حبشہ کے بارے میں سنا ہے کہ وہاں جب بیویوں کا جنازہ اٹھتا تھا تو وہ لوگ چارپائی کے اوپر یوں کر کے اس طرح کر کے لکڑیاں لگاتے تھے, نیچے باندھ لیتے تھے, لکڑی میں لچک ہو تو اوپر جا کے پھر اس کو باندھ دیتے تھے تو پردہ بن جاتا تھا. فرمایا میں نے علی کو بتا دیا ہے, تمہیں بھی بتا رہی ہوں, جنازہ میرا رات کو اٹھا اور لکڑیاں لگا کے نا تو اوپر پردہ کر لینا, میرے وجود پر پڑی ہوئی چادر پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے. رات کو جنازہ اٹھانا اور رات کو مجھے دفن کر دینا. مدینہ منورہ میں حضور کے وصال ظاہری کے 6 ماہ بعد جناب فاطمہ الزہرا کا جنازہ اٹھا تو مسجد نبوی شریف سے ایک شخص اپنی داڑھی آنسوؤں سے بھگوتا ہوا نکلا. حضرت ابوبکر صدیق نے کھڑا کر کے پوچھا کیوں نبی پاک کے چچا عباس روتے کیوں ہو؟ حضرت عباس کہنے لگے پہلے حضور گئے تھے, اب نبی پاک کی تصویر بھی چلی. کیا ہوا؟ کہ جناب فاطمہ کا وصال ہوا. پھر سے ایک دفعہ مدینے میں رات آئی, پھر سے شام ہوئی, پھر سے جنازہ اٹھا. شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, حضرت عباس نے, حضرت قسم دین عباس نے, حضرت عبداللہ ابن عباس نے تدفین سے فارغ ہوئے. ایک روایت ہے کہ حضرت عباس نے جنازہ پڑھا اور ایک مستند روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جنازہ پڑھا. اور جب جنازہ پڑھا کر کے باہر نکلے تو حضرت علی شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو تھے. اتنے کالی روتے کیوں ہو؟ مانے لگے صرف فاطمہ نہیں گئی, مصطفیٰ کریم کی امت کے لیے دعائیں کرنے والا ایک بڑا ہاتھ رخصت ہوا ہے, ایک بڑا ہاتھ. جناب فاطمہ الزہرا نے 29 سال کی عمر مبارک گزاری. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ موضوع بیان کیا تھا تو میں نے بات کر دی تھی, کیونکہ میں نے نہیں کی, وہ بات کسی اور کی ہے, کرنی بڑی ضروری ہے. علامہ اقبال کہنے لگے, اسرار بے خودی میں لکھنے لگے کہ فاطمہ جو تو نے کیا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا. اقبال کہنے لگے فاطمہ جب تجھے دیکھتا ہوں نا تڑپ اٹھتا ہوں. کہنے لگا فاطمہ میرے رسول کریم نے نا میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیریں باندھ دی ہیں, اگر مجھے شریعت منع نہ کرتی, حضور پابند نہ کرتے تو میں کعبے کا طواف نہ کرتا, تیری قبر کا طواف کرتا. فاطمہ تو نے 29 سال میں وہ انقلاب برپا کیا, امت پر وہ رحمت کی. علی کے گھر کی ہے عزت, علی سے سنتے, نبی کے گھر کی ہے عزت, نبی سے سنتے ہیں. وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو, حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ. کبھی آپ اگلا فقرہ سنے نے تو بریلی کے امام نے حد کر دی, فرمانے لگے جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. جان احمد کہتے ہیں نبی پاک کی جو جان ہے وہ سیدہ فاطمہ, اور صرف جان نہیں, یہ وہ والی حضور کی جان ہے جس سے نبی پاک سکون حاصل کرتے ہیں, راحت حاصل کرتے ہیں. جان احمد